अग्नि मीले पुरोहितम यजनस्य देवम मृत्युजम होतराम रतन धातमम। वेद का पहला मंत्र ऋग्वेद का हमें और आपको ये मैसेज दे रहा है, क्या इंसानों जब भी कुछ काम करो उस ईश्वर के नाम से शुरू करो जो सबसे पहले हैं। जब भी कुछ करो उस अल्लाह के नाम से शुरू करो, उस हस्ती के नाम से शुरू करो जो सबसे पहले हैं। दुनिया में हमने बहुत से मजहब के मानने वालों को देखा, किसी ने फला को माना, किसी ने फला को खुदा माना, किसी ने फला को भगवान माना, लेकिन हमने उनके बारे में पढ़ा कि उसका बेटा है, उसका बाप है, उसका भाई है। लेकिन ये मंत्र या साफ ये कहता है कि उस ईश्वर को मानो, उस ईश्वर की पूजा करो जो सबसे पहले हैं। जाहिर सी बात है, हम यहाँ आपके बीच आए हैं, हमसे अगर कोई सवाल करे कि आपका कौन, आपका बाप का नाम क्या, आपके वालिद साहब का नाम क्या है, तो मैं कहूंगा फला। फिर मेरे बाप से जब कोई पूछेगा तो मेरे बाप मेरे दादा का नाम बताएगा। लिहाजा हमसे पहले मेरे बाप का पता चलता है, मेरे बाप से पहले मेरे दादा का पता चलता है, दादा से पहले परदादा का पता चलता है। दुनिया के अंदर हर इंसान के बाप का पता चलता है, दुनिया के अंदर हर बाप के दादा का पता चलता है। लिहाजा यहाँ ये चीज हमें और आपको मैसेज दिया कि उस ईश्वर की पूजा करो जो सबसे पहले है। दुनिया में आप ईसाई मजहब को पढ़िए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़िए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के इस दुनिया में आए हैं, उसका बाप नहीं लेकिन उसकी माँ का जिक्र मिलता है, ईसा इब्ने मरियम का जिक्र मिलता है। कुरान में हमारी माँ बहने अगर एक दो पारा ही कुरान पढ़े हैं तो कुरान में ये आयत आपको मिल जाएंगे कि कुरान में अल्लाह फरमाता है कि ईसा इब्ने मरियम, यानी इब्न का लफ्ज बाप के साथ इस्तेमाल होता है, या ईसा के बाप का जिक्र नहीं मिला तो माँ का जिक्र कर दिया कि ईसा इब्ने मरियम। दुनिया में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिर रसूल बनकर इस दुनिया में आए, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, इसी तरह करते करते नसब नामा पहुंच जाता है। लेकिन दुनिया के अंदर कोई अगर वाहिद जात है, कोई अगर वाहिद इंसान है तो अल्लाह ताला वाहिद, अगर कोई जात है तो अल्लाह ताला है, जिसके ना कोई बाप है ना कोई बेटा है, यानी न का से कसकीजा जनीता न कदीफा। वो ईश्वर ऐसा होगा जिसको दुनिया के अंदर किसी माँ ने जना नहीं होगा और ना ही उसका कोई बेटा होगा। इस चीज का पता लगाने के लिए मुसलमानों अपने किताब इस्लाम की तरफ नजर दौड़ाओ। कुरान की वो आयतें, कुरान की वो सूरह इखलास, जिसको एक छोटे से छोटे या कम अकल के इंसान भी सीख लेते हैं, यानी उसको कम से कम इंसान इस चीज को समझने के लिए पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं। वो सूरह इखलास है कि कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ नबी आप उम्मतियों को कह दीजिए, आप सहाबा को कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। सूरह इखलास कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। बाकायदा हमारी माँ बहनों को ये ट्रेनिंग दी जाती है, बहनों को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर शादी करना चाहे तो सूरह इखलास पढ़ लो। जब कोई देखने के लिए आए लड़कियों को यही ना पूछते हैं कि सूरह फातिहा के बाद एक दूसरी सूरह का जोड़ा लगा दीजिए। और अगर उसको ये कहा जाए कि अगर तुमसे जब ये कहा जाए कि दूसरी सूरह जोड़ा लगाओ तो तुम कुल पढ़ लेना, उसको अगर याद हो ना हो किसी तरह करके उसको पास कर दे, कुल पास कर दिया। तो सबको ये सूरह मालूम होते हैं। कुरान में अल्लाह ताला सूरह इखलास के अंदर फरमाता है कि कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ नबी आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। लम यलिद वलम यूलद, वो अल्लाह जिसको दुनिया के अंदर किसी औरत ने पैदा नहीं किया और ना ही उसके बतन से कोई दूसरा पैदा हुआ। अग्नि मीले पुरोहितम यजनस्य देवम मृत्युजम होतराम रतन धातमम। ओ मेरे प्यारे साथियों, उस ईश्वर की पूजा करो जो सबसे पहले है। इसका मतलब ये है हमने इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े विद्वानों का स्टडी की मुताला किया, लेकिन अगर
کوئی ذات ایسی ہے جس سے پہلے کوئی نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی میرے پیارے ساتھیوں، اب جان سکتے کہ یہ آسمان بغیر ستون کے ہمارے اوپر مضبوطی سے ٹکا ہوا ہے، یہ زمین ہل ڈل نہیں کر رہے ہیں، پہاڑ لا کر بسا دیا گیا ہے، یہ زمین ہل ڈل نہیں کر رہی ہے، لیکن اس زمین کو پیدا کرنے سے پہلے بھی، آسمان کو پیدا کرنے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر ملتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے خلق اللہ السماوات والارض فی ستۃ ایام، اے لوگوں ہم نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ جب اللہ اگر چاہے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ چاہے تو پیدا ہو جائے گا، اللہ چاہے تو بن باپ کے، اللہ چاہے تو بن ماں کے، اللہ چاہے تو بغیر ماں اور باپ کے بیٹا پیدا کر سکتا ہے، بیٹی پیدا کر سکتا ہے، اور پیدا کر کے دکھایا بھی۔ لیکن وہ اللہ آسمان اور زمین کی حکمت بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ لیکن آسمان اور زمین سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر ملتا ہے، انسان کے پیدا کرنے سے بھی پہلے جنات کا ذکر ملتا ہے۔ جنات میرے پیارے ساتھیوں، جنات سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ملتا ہے۔ لہٰذا یہ منتر اگر سٹک بیٹھتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے اسی ایشور کی عبادت کرو، اسی اللہ کو مانو، قرآن کی آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس چیز کا ترجمہ جس نے کیا اس کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ اللہ جو سب سے پہلے ہے، آسمان سے پہلے، زمین سے پہلے، چاند سے پہلے، سورج سے پہلے، ستاروں سے پہلے، انسان سے پہلے، لڑکا سے پہلے، لڑکی سے پہلے، باپ سے پہلے، بیٹا سے پہلے، دادا سے پہلے، تمام چیزوں سے پہلے اگر کسی چیز کا پتہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہے، جو ہم سب تمام انسانوں کا مالک ہے، جو پورے دنیا کا مالک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہاں کا رب ہے۔ یا یہ نہیں کہا کہ اللہ مسلمانوں کا رب ہے، اللہ اس دنیا کا رب ہے، صرف انسانوں کا رب ہے، صرف عورتوں کا رب ہے، صرف مرد کا رب ہے، بلکہ پورے دنیا کا رب ہے، پورے دنیا کا مالک ہے۔ اگر کوئی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یا منتر نے صاف یہ کہا کہ اس ایشور کی عبادت کرو جو سب سے پہلے، عیسیٰ سے پہلے بہت سارے نبیوں کا ذکر ملتا ہے، گرو نانک سے پہلے بہت سارے ہستیوں کا ذکر ملتا ہے، مہابیر جی سے پہلے بہت بڑے بڑے بدوانوں کا ذکر ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، رام سے پہلے بہت سے انسانوں کا ذکر ملتا ہے۔ رام کے خود دو پتر تھے، رام کے خود دو پتر، ایک کا نام لب اور دوسرے کا نام کش۔ ظاہر سی بات ہے رام کے بطن سے، رام کے نطفے سے 2 لڑکا پیدا ہوا تو لب اور کش سے پہلے رام کا ذکر ملا۔ شنکر جی سے، یعنی شنکر جی کا ایک پتر ہے گنیش، اور گنیش سے پہلے شنکر جی کا پتہ چلا، شنکر جی کا ذکر ملا۔ لیکن یہ منتر یہ کہتا ہے کہ اس ایشور کی عبادت کرو جو سب سے پہلے ہے۔ لہٰذا اللہ سے پہلے، اللہ تعالیٰ سے پہلے کسی چیز کا ذکر نہیں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پہلے کسی چیز کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ ایک یہودی آتا ہے اور مسلمانوں سے سوال کرتا ہے، وہ مسلمانوں اس سوال کا جواب یاد کر لو۔ کوئی بھی آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان چلاتا رہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ مسلمانوں کوئی اگر آپ سے پوچھے نماز میں اللہ اللہ کرتے ہو، یہ بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اگر ہے تو اللہ کا چہرہ کدھر ہے؟ اگر ہے تو اللہ سے پہلے کیا تھا؟ ہم اور آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم سے پہلے میرا باپ گزر گیا، باپ سے پہلے کیا تھا؟ باپ سے پہلے دادا گزر گیا، دادا سے پہلے کیا تھا؟ اسی طرح آپ کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوتے ہوں گے کہ اللہ سے پہلے کیا ہوگا؟ میرے پیارے ساتھیوں، جب اس یہودی نے مسلمان سے سوال کیا، مسلمان نے جواب دیا، بالکل اچھی طریقے سے اس جواب کو یاد کر لیجئے کہ اللہ سے پہلے کیا تھا۔ اس نے سوال کیا کہ اللہ سے پہلے کیا تھا اور اللہ کا چہرہ کدھر ہے؟ اس جواب کو یاد کر لیجئے۔ اس مسلمان نے جواب دیا تھا، اللہ ایک نور ہے، اللہ ایک روشنی ہے، چاروں طرف دیواریں ہی دیوار ہو، پورب بھی دیوار ہو، پچھم بھی دیوار ہو، اتر جانب بھی دیوار ہو اور دکن جانب بھی دیوار ہو، چاروں طرف کھڑکیاں بند پڑا ہو، دروازے بند پڑے ہو، روشن بند پڑے ہو، اوپر چھت ہو، نیچے فرش ہو، چاروں طرف بالکل گھیر دیا گیا ہو اور اندھیرا ہی اندھیرا ہو، اور اس اندھیرے میں کوئی ہماری ماں بہن اگر چراغ جلا دے، چراغ جلا دے،
चिराग की रोशनी चारों तरफ फैलेगी, पश्चिम दिशा की तरफ जाएगी, पूरब दिशा की तरफ जाएगी, दक्षिण की तरफ जाएगी, उत्तर की तरफ जाएगी। यानी बीच में अगर चिराग जला दिए जाए उसकी रोशनी चारों तरफ जाएगी। और अगर आपसे कोई पूछे कि इनकी रोशनी किस तरफ है, आप नहीं कह सकते कि उत्तर तरफ, उत्तर जानिब है, आप ये नहीं कह सकते शुमाल की जानिब है, बल्कि उनकी रोशनी चारों तरफ है। इसी चीज को तो कुरान ने कहा अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला रोशनी की तरह है, रोशनी के मानिर है, उसकी रोशनी चारों तरफ फैली हुई है। अल्लाह का चेहरा नूर जैसा है, अल्लाह रोशनी जैसे है, उनका चेहरा तमाम सिमतों की तरफ है। हाँ, हम जब नमाज पढ़ते हैं डायरेक्ट अल्लाह को देख नहीं सकते, डायरेक्ट देखते भी नहीं, किसी भी हाल में डायरेक्ट नहीं देखते, लेकिन तसब्बुर करते हैं अंताबुदल्लाह कअन्नका तरा फइल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। ऐ मुसलमानों, जब हम नमाज अदा करें, जब हम अल्लाह ताला को याद करें, जब अल्लाह ताला की इबादत करें, तो ऐसा समझे कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। अगर ये तसब्बुर न कर सको तो कम से कम ये तसब्बुर करो कि हाँ अल्लाह हमें देख रहा है। लेकिन डायरेक्ट हमारे सामने मूर्तियां अल्लाह की नहीं रखी हुई होती है, डायरेक्ट हमारे सामने अल्लाह की तस्वीर नहीं होती है। हम दिल में तसब्बुर करते हैं, जहन में तसब्बुर करते हैं कि हाँ अल्लाह हमें देख रहा है। इसका मतलब ये है कि जब नमाजी नमाज की हालत में अल्लाह ताला को याद करे और ऐसा महसूस करे कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो उनकी नमाज सही तरीके से अदा होंगे। जब रुकू करेंगे तो सही तरीके से रुकू करेंगे, सजदा में जाएंगे तो कौवे की तरह चोंच मारकर उठ नहीं जाएंगे, बल्कि इत्मीनान के साथ सजदा करेंगे, नमाज अदा करेंगे तो सही तरीके से अदा करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब कोई इंसान गुनाह करने के लिए अपना कदम ही आगे बढ़ाए तो उसको ख्याल होगा कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है। कोई सीसीटीवी कैमरा की नजर में हम नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हम नहीं है, लेकिन हाँ अल्लाह ताला हमें देख रहा है। हम जानते कि हम पुलिस की नजरों से बच जाएंगे, ये कटिहार के पुलिस की नजरों से हम छिप जाएंगे, ये चीज चोरी करके हम लेके आ जाएंगे। 12 बजे रात में हम घुसे, किसी की दीवार को छलंग लगा के हम किसी के कमरे में घुसे, जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उसके ऊपर हम पर्दा डाल देंगे और सामान आसानी के साथ चुरा लेंगे और ये समझेंगे इस घर वाला हमें देख नहीं सका। लेकिन हाँ, अगर अल्लाह का डर और अल्लाह ताला को अगर ये समझते कि अल्लाह हमें देख रहा है तो आप उस चीज से दूर रह जाएंगे और आप उसको चोरी नहीं करेंगे। इसी चीज को तो कुरान और हदीस कहते हैं कि अंताबुदल्लाह कअन्नका तरा फइल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। अल्लाह ताला तुम्हें जरूर देख रहा है। मुसलमानों, हमारा और आपका अकीदा वही है कि हम उसी जात को मानते हैं जो सबसे पहले है, उसी जात की इबादत करते हैं जो सबसे पहले है। मुसलमानों, वो अल्लाह है जो हमें और आपको यही पैगाम देता है कि कुछ भी करो मेरे नाम के साथ करो। अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम मृत्युजम हो तराम रतन धातमम। वो अल्लाह फरमाता है, उस मंत्र में ये कहा गया है कि हम उस ईश्वर की इबादत करते हैं, उस ईश्वर के नाम से शुरू करते हैं, लिहाजा हमारा कोई अमाल हो हम उसी अल्लाह के नाम से करते हैं। देख लीजिए दुनिया में बहुत सारे देवी देवताओं को मानने वाले, बहुत सारे खुदाओं को पूजने वाले, 3 खुदाओं को मानने वाले, 4 ईश्वरों को मानने वाले, कभी इसका नाम कभी उसका नाम कभी उसका नाम। लेकिन यहाँ ये कहा गया, डायरेक्ट शुद्ध अल्फाज में कहा गया कि हम जो भी कुछ करते उस ईश्वर के नाम से शुरू करते हैं, यानी हमारा हर वो काम उस अल्लाह के नाम से होता है। मुसलमान जब मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाता है सबसे पहले अल्लाह का नाम लेता है, वुजू करता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ता है, जब नमाज के लिए मस्जिद में जाता है तो अल्लाह का नाम लेता है, जब दुआए सना अदा करते हैं तो अल्लाहुम्मा बैद बैनी, इसमें भी अल्लाह का नाम लेता है। मुसलमान जब रुकू में जाता है सुबहान रब्बियल अजीम अल्लाह का नाम लेता है, सजदा में जाता है सुबहान रब्बिल आला। मुसलमान का हर वो अमल अल्लाह के नाम से होता है। यहाँ तक हदीस के अल्फाज है कि मुसलमान कुछ भी काम करता है तो सबसे पहले अल्लाह का नाम लेता है। सोने के लिए बिस्तर पर जाता है तो अल्लाह का नाम लेता है, जब जागते तो अल्लाह का नाम लेता है। मुसलमानों, अगर ये चीज कोई सिखा रहा है, इस चीज का सबूत अगर किसी धर्म में मिल रहा है तो इस्लाम में मिल रहा है। इस्लाम तो हमें हमेशा नेकियों से जोड़ता है, इस्लाम तो हमेशा
طرح ہمیں اچھائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسلام تو ہمیشہ لوگوں کو نیکیوں کی طرف، نیکیوں کا راستہ ہموار کراتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں جب مسجد کے اندر جاؤ تو سب سے پہلے اپنا دایاں قدم آگے رکھو، اور جب بیت الخلا کے اندر جاؤ سب سے پہلے بایاں پیر آگے رکھو۔ اس کا مطلب ہم دونوں پیر کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، دونوں پیر کو اگر ایک ساتھ رکھیں گے ظاہر سی بات ہے ایک سیکنڈ کا ادھر ادھر، ایک سیکنڈ کا ادھر ادھر، لیکن پھر بھی اسلام کہتا ہے اچھائی کی طرف جاؤ تو سب سے پہلے اچھائی کی طرف جاؤ پہلے تو دایاں قدم کو پہلے رکھو۔ ہو سکتا ہے ہم نے دایاں پیر مسجد کے اندر رکھا اور اتنے میں ملک الموت آ گئے، ہماری روح قبض کر لیے، ہماری موت ہو گئی، ہمارا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ سکیں گے یا اللہ ہم نے اچھائی کی طرف چلتے ہوئی ہماری موت ہوئی، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہ اسلام تو ہمیں ایک ایک قدم کی نیکیوں سے جوڑتا ہے، اسلام تو ہمیں ایک ایک نیکیوں سے جوڑتا ہے۔ مسلمانوں اسلام سے بڑھ کر تمہیں کون سا مذہب مل سکتا ہے؟ اسی چیز کو تو اللہ نے کہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے اگر پسندیدہ اور پیارا مذہب کوئی ہے تو اسلام ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر کسی مذہب کو اپنانے والے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرے مذہب کو اختیار کرے گا تو وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والے میں سے ہوں گے۔ اسلام ہمیشہ نیکیوں سے جوڑتا ہے، ایک قدم اگر آپ آگے رہتے ہیں نیکیوں میں پھر بھی اسلام آپ کو نیکیوں سے جوڑ رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک آدمی جنہوں نے 97 آدمی کو قتل کر دیا، اس واقعے کو غور سے سنیے، ایک ایسا بھی آدمی تھا جنہوں نے 97 انسان کو مار دیا، قتل کر دیا، 97 انسان کو مقتول کر دیا، 97 انسان کا قاتل بن گیا۔ اب اس کے دل میں ایمان تازہ ہوا کہ نہیں نہیں میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ جس طرح کوئی انسان گناہ کرنے کے بعد اس کو خیال آتا ہے کہ اللہ میں نے گناہ کر لیا ہے، دنیا کی لذت تھی، دنیا کی لذت تھی، تھوڑی دیر میں رہی چلی گئی لیکن گناہ باقی رہ گیا، یہ دنیا بھی لذت ہے، یہ دنیا بھی زندگی ہے، اب میں توبہ کر کے استغفار کر کے میں رجوع اللہ کی طرف کر رہا ہوں کیونکہ مجھے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، میں اس گناہ سے دور ہونا چاہتا ہوں، پاک ہونا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں وہ 97 انسان کا قاتل جنہوں نے 97 انسان کو مار دیا، دل میں ایمان تازہ ہوا اور فتویٰ طلب کرنے کے لیے کہ مولوی صاحب کے پاس گیا، ایک مفتی صاحب کے پاس گیا فتویٰ طلب کرنے کے لیے کہ اللہ مجھے کیسے جنت دیں گے اور کیا ہمیں جنت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اس واقعے کو غور سے سنیے، وہ چلا گیا، اتنے میں جا کر کٹھیار میں رکے، لوگوں نے بتایا یہاں پر ایک عالم رہتے ہیں، لوگوں نے بتایا یہاں پر ایک مفتی صاحب رہتے ہیں، اس آدمی کے جھونپڑی میں جاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے اچھا میں نے 97 انسان کو مار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت دیں گے؟ 97 انسان کا قاتل ہو، 97 انسان کو مارا اور جنت لینے کے لیے آئے؟ نہیں ملے گی۔ اس کو بڑا غصہ آیا اور تلوار اٹھائی، اس کو بھی دیا مار۔ کتنے آدمی کا مار دیے؟ 98 کو۔ پھر تھوڑی دور آگے بڑھا، لوگوں نے بتایا جاؤ تھوڑی دور میں ایک اور مفتی صاحب ہے، اس کے پاس گیا، اسے سوال کیا میں نے 98 انسان کو مار دیا، کیا مجھے اللہ تعالیٰ جنت دیں گے؟ اس نے کہا 98 انسان کو مارا کبھی بھی نہیں ملے گی جنت، جنت کے اس کی خوشبو تک نہیں ملے گی۔ اس کو بڑا غصہ آیا، پھر تیر نکالا اور اس کو مار دیا، 99 انسان کا قاتل بن گیا۔ پھر تھوڑی دور اور آگے بڑھا، پھر اس انسان کو بھی مار دیا، 100 آدمی کا قاتل بن گیا، لیکن دل میں ایمان جاگ گیا نہیں کوئی مسئلہ تو نکالیں گے، کوئی حل تو اس کا نکلے گا جنت جانے کے لیے۔ پھر جانے لگا، جاتے جاتے کشن گنج جانا شروع کیا، کشن گنج جانا شروع کیا، بیچ راستے میں ان کی موت آ گئی، ملک الموت آ گئے اور ان کی روح قبض کر لیے، وہ انسان دنیا سے چلا گیا، موت ہو گئی، مر گیا، انتقال کر گیا۔ فرشتے آئے، نیک انسان کے فرشتے آئے، گنہگار انسان کے فرشتے آئے۔ مسلمانوں میری ماں و بہنوں، دنیا میں نیکی کر کے جاؤ گے تو نیکی کا فرشتہ آئے گا تمہارے لیے، فرشتہ آئے گا تمہاری روح کو لینے کے لیے، علیین کے اندر جگہ دینے کے لیے۔ لیکن اگر برائی کرو گے، بدکاری کرو گے، ساس کو تکلیف دو گے تو پھر تمہارے لیے وہی ٹھکانہ ہوگا کہ تمہاری روح کو لے جا کر سجین میں ڈال دی جائیں گے۔ فرشتہ دونوں طرف سے آئے،
आपस में गुफ्तगू शुरू हो गए, बहस मुबाहिसा शुरू हो गए, तकरार शुरू हो गए। जो नेकियों का फरिश्ता था उन्होंने कहा मैं इसको इल्लीन के अंदर जगह दूंगा, लेकिन जो बदी का फरिश्ता था, बुराई का फरिश्ता था, उन्होंने कहा नहीं, इसने दुनिया में 100 इंसानों को मार डाला है, 100 इंसानों को कत्ल कर डाला है, इसको जहन्नम में डालूंगा। आपस में बहस मुबाहिसा शुरू हो गए। फिर ऊपर से खबर आई, ये फैसला हुआ इसका रास्ता मापा जाए। ये जो किशनगंज जा रहा था कटिहार से, इसका रास्ता मापा जाए। अगर उन्होंने नेकी की तरफ सबकत करने में एक कदम अगर आगे बढ़ा है, एक कदम भी आगे बढ़ा है, तो इसको जन्नती करार दिया जाएगा। हाँ, अगर एक कदम पीछे रह गया है तो इसको जहन्नमी करार दिया जाएगा। मुसलमानों, मैं आपको ये बताना चाहता था, इस्लाम हमें हमेशा नेकियों की तरफ छोड़ रहा है। ये कदम उन्होंने क्रॉस कर दिया था, नेकियों की तरफ सबकत कर डाले थे, इसलिए उस आदमी को जन्नती करार दिया गया, उसकी रूह को इल्लीन के अंदर डाल दिए गए। मुसलमानों, मैं आपको ये बताना चाहता था, इस्लाम हमेशा आपको नेकियों से छोड़ता है। इतने इंसानों का कातिल, 100 इंसानों को मार दिया, 100 इंसानों को कत्ल कर डाला, लेकिन दिल में गैरत जागी, ईमान ताजा हुआ, और ईमान पैदा करने के लिए मुफ्ती साहब के पास गए जन्नत तलब करने के लिए। मैं आपको इस चीज से एक और सबक दे रहा हूं, अगर आपने दुनिया में किसी इंसान को कत्ल किया है, किसी का नाहक, किसी को नाहक मारा है, किसी की जमीन व जायदाद को हड़पा है, किसी यतीम का मजबूरी का फायदा उठाया है, तो सुनिए, आप ये समझ रहे कि मैंने जिंदगी में इतने गुनाह किए, जिंदगी में इतने गुनाह किए, अल्लाह हमारे गुनाह को माफ करेगा या नहीं? हम अल्लाह से क्यों माफी मांगे? नहीं नहीं, आप अल्लाह से रात के तन्हाई में 12 बजे रफा यदैहि इला समा, दोनों हाथों को आसमान की तरफ लहराइए, आसमान की तरफ उठाइए और अल्लाह ताला से दुआ करते रहिए, या अल्लाह मैंने दुनिया में इतने इंसानों को मार दिया, या अल्लाह मैंने दुनिया में इतने गुनाह के काम किए, अय अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, तू ही माफ करने वाला है, तेरे अलावा कोई मुझे माफ नहीं कर सकता। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह तुम्हारे गुनाह को बख्श सकता है, तुम्हारे गुनाह को माफ कर सकता है। इसलिए मुसलमानों, आप मायूसी ना हो जाना कि अल्लाह हमें माफ नहीं करेंगे। नहीं नहीं, वो अल्लाह तो ये फरमाता है, कोई इंसान इस दुनिया में इस्लाम ले आया और इस्लाम लाने के बाद भी कोई नेकी नहीं कर पाया, पूरी जिंदगी में अल्लाह को कभी याद नहीं किया, पूरी जिंदगी में अल्लाह का नाम नहीं लिया, लेकिन आखिरी वक्त में भी, आखिरी उम्र में भी, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, आखिरी उम्र में भी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया, आखिरी उम्र में भी अल्लाह को याद किया और अल्लाह ताला तक गिड़गिड़ाए, अल्लाह ताला से माफी मांगे। अल्लाह फरमाता है मैं उसके गुनाह को माफ कर देता हूँ और हो सकता है कि मैं उसको जन्नत के अंदर भी दाखिल कर दूं। इसी चीज को तो मंत्रों ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह हरे पापम इल्लल्लाहु परमपिदम, तू इल्लल्लाहु परमपिदम। वेद कहता है, मंत्र ये कहता है, वेद ये कहती है, मंत्र ये कहता है कि आखिरी उम्र में भी जो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर ले उसके सारे गुनाह मिटा दिए जाते हैं। हाँ हाँ, अगर वो जन्नत जाना चाहता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के शरीयत को अपनाना है। इसी चीज को रामायण में तब तक सुंदर मत दी कोया, बिना महामद पार ना होया। मोहम्मद के अलावा, मोहम्मद की शरीयत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के शरीयत पर अमल किए हुए बगैर कोई इंसान जन्नत, पैराडाइज, परदान नगर को हासिल नहीं कर सकता है। कटिहार जाने के लिए बहुत सारे रास्ते बना देंगे, कटिहार का जो एमपी है आपके लिए बहुत सारे सड़कें बना देंगे, जो एमएलए है बहुत सारे रास्ते बना देंगे, यहाँ तक कि आपके लिए जहाज वगैरह का भी इंतजाम कर देंगे। हाँ, हम मुझे बहुत दूर का सफर करना है और रास्ता फला ने रोक रखा है। आज देख लीजिए इन आलुओं ने पोटैटो ने क्या किया, पूरे रास्ता ही जाम कर दिया। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि हम दूसरे रास्ते से जाएंगे, आप चाहेंगे कि उसी रास्ते में हम कुछ पैसा देंगे, वहां खाली करवा देंगे और वहां से जल्दी में निकल जाएंगे, आप जा सकते हैं। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत ऐसी है जिसको अपना
بنائے ہوئے بغیر کوئی انسان جنت کا مارگ، دراصل جنت کا مارگ طلب ہی نہیں کر سکتا ہے، جنت کا راستہ حاصل ہی نہیں کر سکتا ہے، جنت جا ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، آپ اپنے ضمیروں میں جھانک کر دیکھیے، اور جو غلطیاں اپنے اندر آپ نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کی ان غلطیوں کو معاف کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں انسانوں کے ایک جملے کے، انسان ایک جملہ جب بولتا ہے آخری عمر میں بھی اللہ کا نام لیتا ہے، میں خوش ہو جایا کرتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب جنت نے کہا کہ میرے اندر سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو مہربان اور شفقت دیالو ہے، اور جہنم نے کہا میرے اندر وہ لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اپنا مزاج کڑا بنا لیا تھا، دنیا میں سختی برت لیے تھے، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں نہیں اے جنت، تو رحمت ہے، میں جس کو چاہوں تیرے ذریعے، جس کو چاہوں جنت کے اندر داخل کرو، اور جہنم میں جس کو چاہوں تیرے ذریعے اس کو داخل کرو۔ جنت یہ کہتی ہے جو شخص میرے بارے میں طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے جنت دے دے، جنت دے دے، اللہ فرماتا ہے میں اس کو جنت دے دیتا ہوں۔ اور جو سب جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم بھی کہتے ہیں میں اس کو اپنے پناہ سے مکتی دلا دیتا ہوں۔ مسلمانوں، اپنے ضمیروں میں جھانکیے، ہم دنیا میں کتنے خرافاتیوں کی بات آپس میں کر رہے ہیں، لیکن جنت اور جہنم کی بات نہیں کرتے ہیں۔ جہاں پر دینی باتیں ہو رہی ہو، جہاں پر اچھی باتیں ہو رہے ہو، پروگرام ہو رہے ہو، جہاں پر قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہو، ہم اس کو غور سے نہیں سنا کرتے ہیں۔ ہمیں تو چٹکلا چاہیے، ہمیں تو ہنسی مذاق چاہیے، ہمیں تو دنیا کی خرافاتی چاہیے۔ ہم کبھی جنت کے بارے میں سوچا نہیں کرتے، ہم کبھی قیامت کے بارے میں ذکر نہیں کرتے کہ قیامت کی ہولنا کیا کیسے ہوں گے۔ وہ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اللہ تو سب سے پہلے ہے اور سب سے آخر میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، آخر کا مطلب یہ ہے یہ جو آسمان آپ دیکھ رہے ہیں بغیر ستونوں کے، بغیر پیلروں کے، یہ آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، یہ چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آسمان روئی کی طرح، دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، لیکن دنیا کے اندر کوئی چیز اگر باقی رہے گی، اگر کوئی چیز، کوئی ہستی باقی رہے گی، کوئی اگر چہرہ باقی رہے گا تو رب باقی رہے گا۔ کل من علیہا فان، دنیا کی تمام چیزیں فنا ہو جائے گی۔ ہم بڑے بڑے بلڈنگوں میں بیٹھ کر، سو کر، عمارتوں میں بیٹھ کر، لیٹ کر، عالیشان مکانات میں سو کر اپنے آپ کو فخر محسوس کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ایسے ایسے بلڈنگوں کو گر جانا ہے، ایسے ایسے آسمانوں کو گر جانا ہے، ایسے ایسے پہاڑوں کو گر جانا ہے۔ کوئی اگر باقی رہے گا تو اللہ باقی رہے گا، رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ کل شیء ہالک، تمام چیزیں ہلاک ہو جائے گی، صرف رب باقی رہے گا۔ اس کا مطلب ہے رب سب سے آخر میں رہیں گے، سب سے پہلے رب ہے اور سب سے آخر میں رہیں گے۔ قیامت کے بارے میں میری ماں بہنوں، آپ کے سلسلے میں ایک چیز بتا رہا ہوں، قیامت کا عالم ایسا ہوگا، یوم ترونہا تزال کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها۔ قیامت کا منظر ایسا ہوگا، قیامت کا منظر ایسا ہوگا، جس ماں کے پیٹ میں بچہ ہو، جس ماں کے پیٹ میں بچہ ہو، بچہ کب گر جائے گا اس کو احساس تک نہیں ہوگا۔ دودھ پیتے بچے کو ماں بھول جائیں گے، کب اس کو احساس نہیں ہوگا۔ میری ماں جس کے گود میں بچہ ہے، آپ اس چیز کو صحیح سے جانتے ہیں، گھر میں اگر پورے گھر میں بچہ اگر روئے، ان کی چیخ و پکار کلکاری اگر سنائی دے، سب سے پہلے ماں کے کان میں آواز جاتی ہے، باپ کے کان میں آواز پہنچنے سے پہلے، بھائی کے کان میں آواز پہنچنے سے پہلے، بہن کے کان میں آواز پہنچنے سے پہلے، بچے کی کلکاریاں اور چیخ و پکار سب سے پہلے اگر کسی کے کان میں پہنچتی ہے تو ماں کے کان میں پہنچتی ہے۔ ماں کو خیال رہتا ہے، ماں کو فکر رہتی ہے کہ بچے کو کب دودھ پلانا ہے، لیکن اس وقت کا عالم ایسا ہوگا کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گے۔ ایک ماں اس چیز کا درد اور احساس کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہے کہ جب دنیا میں ہماری اور آپ کی ولادت ہوئی، دنیا کے اندر ہم اور آپ جنم لے رہے تھے، جب کوئی بچہ جنم لے رہا تھا، ماں نے پہلی چیخ ماری، درد کی پہلی چیخ ماری، کتنا درد اور یہ احساس ہوا ہوگا ہماری ماں بہنیں اس چیز کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن قیامت کا عالم ایسا ہوگا، جس کے پیٹ میں بچہ ہو اس ماں کو احساس تک نہیں ہوگا، اس ماں کو احساس تک نہیں ہوگا۔ ایک پاگل بہو تھی، وہ اپنے ساس سے کہہ رہی ہے کہ ماں
رات کے 12 بجے اگر کوئی بچہ میرا جنمے تو یہ کام کرنا، ہمیں جگانا. پہلی مرتبہ شاید تھی، بچہ پہلی مرتبہ ہو رہا تھا شاید. انہوں نے ساس سے کہا ماں پہلے مجھے جگانا. ساس بولی ڈائیں صرف تم اکیلے جاگنے کی بات کر رہے ہو، پورے محلے والے کیا 10 محلے والوں کو ایک ساتھ جگاؤ گی اور تم اپنے بارے میں بول رہے ہو کہ ہمیں جگاؤ گی. تو اس میں کتنا درد اور احساس ہوتا ہے، جو اس چیز سے گزر گئے اسی کو معلوم ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آئیے دوسرا منتر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. مہی دیوسے سبیتو پرشٹوتی، وہ ایشور ایسا ہوگا جن کی ساری کی ساری پرشنسائیں ہوگی، جس کی ساری کی ساری تعریفیں ہوگی. دنیا کے اندر کسی انسان کے اندر وہ تمام تعریفیں نہیں ہے. کوئی اگر ڈاکٹر ہے تو کوئی انجینئر ہے، کوئی اگر ہماری ماں بہنیں ڈاکٹر ہے تو کوئی عالمہ ہے، کوئی ٹیلر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. لیکن ایک انسان کے اندر یہ تمام صفتیں نہیں ہو سکتی ہیں. لیکن اس اللہ کی تمام تعریفیں ہیں. وہ اللہ تمام صفتوں سے متصف ہے. نہ تسیہ پرتیماس، وہ ایشور ایسا ہے جن کی فوٹو نہیں ہے. ایکم ستو وپر بہوتا ودن، لوگ اس کو کئی ناموں سے بلائیں گے. جب جس کو پانی کی بارش کی ضرورت پڑ جائے وہ اللہ سے کہیں گے یا اللہ بارش برسا. جب کس کو دھوپ کی ضرورت پڑ جائے وہ اللہ سے کہیں گے یا اللہ آج ہم نے کچھ غلہ دیا ہے سوکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، اللہ دھوپ دے. ان تمام صفتوں کا مالک اگر کوئی ہے تو اللہ ہے. اے انسانوں، ہم چاہے دنیا میں کتنے ہی بڑے ہو جائیں لیکن ہم ہمیشہ دوسروں کے محتاج بنے رہتے ہیں. لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے. انسان اللہ کے محتاج ہے لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں. تمام کی تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے جس نے ہم سب کو ماں کے پیٹ سے باہر کیا ہے. ایک بیوی اور میاں بیوی جب آپس میں ملاپ ہوتا ہے، جب میاں بیوی آپس میں جمع کرتا ہے، یخرجو من بین الصلب والترائب، مرد کی پیٹھ اور عورت کی چھاتی سے ایک پانی حقیر پانی کا قطرہ جاتا ہے، مادر رحم میں پہنچتا ہے، جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں بنتے ہیں، پھر ان ہڈیوں میں گوشت بنتے ہیں. جب بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے، پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے جسم میں روح ڈال دیتا ہوں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. میرے پیارے ساتھیوں، جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اس کے اندر روح ڈال دیے جاتے ہیں. اسی سے فقہاء نے استدلال کیا ہے جب بچہ 4 ماہ کا پیٹ میں ہو جائے تو اس کے لیے جنازہ بھی ہو جاتا ہے. اس کی جنازہ بھی پڑھنی چاہیے. میرے پیارے، جنازے کی نماز بھی پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ اس کے اندر روح ڈال دیے گئے ہیں، روح پھونک دیے گئے ہیں. پھر وہ 4 ماہ کا ہوا. اسی طرح کرتے کرتے اس ماں کے پیٹ میں غذا کا انتظام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، آکسیجن اللہ تعالیٰ پہنچ رہا ہے. یہ کورونا کال میں کتنے انسان ایسے اس دنیا سے چلے گئے جن کو آکسیجن نہیں مل پا رہی تھی. ہاں، اگر کسی اسٹیٹ میں تھے تو کسی نے نہیں دیے. آکسیجن کے بغیر کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے. لیکن ماں کے پیٹ میں اندھیری جگہ میں اس بچے کی غذا کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. وہ بچہ جب اس وجود میں آتا ہے، اس دنیا کے اندر آتا ہے تو کھانا کا انتظام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، پھر وہ انسان جس کو ماں نے پہلا غسل دیا، وہ انسان جس کے انگلی پکڑ کر باپ نے چلانا سکھایا، یہ کٹیہار کا بازار باپ نے اس کو صحیح طریقے سے لے گیا. کبھی سائیکل پر سوار کر کے، کبھی موٹر سائیکل پر سوار کر کے، کبھی بڑے شوق سے اس زمانے میں ہمارے پروجوں نے اس کو اپنے کاندھے پر سفر کر کے، کاندھے پر لاد کر کے کٹیہار لے گئے، کٹیہار کا سفر کیے. یہ تربیت دینے والے ایک انسان کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھانے کے لیے چلنا سکھایا، اٹھنا سکھایا، بیٹھنا سکھایا. وہ بچہ جن کے پاس چلنے کی نہ طاقت تھی نہ سونے کی طاقت تھی، اگر اس کو باپ چاہتا
دیتا, مسلمان چاہتا کسی یہودی میں دے دیتا, مسلمان چاہتا کسی مشرک کے گھر میں دے دیتا, مسلمان چاہتا کسی چور کے گھر میں دے دیتا, لیکن اس باپ نے اس کی صحیح تربیت کی, اس باپ نے اس کو صحیح طریقے سے ادب دیا, پڑھایا لکھایا, اس باپ نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا. لیکن میرے پیارے ساتھیوں, وہی انسان جب بڑا ہوتا ہے, پیسے والا بن جاتا ہے, تو کبھی کبھی اپنے باپ کو بھی ٹھکرا دیتا ہے, کبھی کبھی اپنے ماں کو بھی ٹھکرا دیتا ہے, کبھی اپنے پڑوسی کو ٹھکرا دیتا ہے. کیوں؟ وہ تو سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس کو وقت کے حساب سے بدل دیا ہے, اس کے پاس پیسے ہو گئے. پھر وہ انسان جب بڑھاپے کے عالم میں پہنچتا ہے, پھر اس کو بیٹا انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے. بیٹا کے سہارے سے وہ کہیں جاتا ہے, پھر بیٹا اس کو غسل دیتا ہے, پھر بیٹا اس کو کپڑا پہناتا ہے, پھر بیٹا سب کچھ کرتا ہے. یہاں تک کہ جب ان کی موت آ جاتی ہے تو وہ بیٹا اپنے باپ کو, وہ باپ جس کے بغیر گھر کا کوئی دروازہ کھل نہیں سکتا تھا, وہ باپ جس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں کسی یتیم کو رہنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی, وہ باپ جس کے بغیر کسی غریب کو اس کے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی, لیکن وہ باپ دنیا سے چلا گیا. اب بیٹا سمجھ رہا ہے کہ میرا باپ کسی کام کے نہیں رہ گئے, مجھے اپنے باپ کو نہیں رکھنا ہے, جس کے مرضی کے بغیر کوئی چیز حل نہیں ہو رہے تھے. لیکن وہ باپ جب اس کی دنیا سے اس کی روح نکل گئی ہے, اس دنیا سے وہ چلے گئے ہیں, ان کی موت ہو گئی ہے, وہ بیٹا ایک گوارا نہیں کرتا ہے کہ میں اپنے باپ کو 24 گھنٹہ اپنے گھر میں رکھوں. وہ بیٹا اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ اپنے باپ کو جلدی ہی میں قبرستان کی طرف لے جاؤ. جب مر جاتا ہے اس کو کفن دوسرا دیتا ہے, دوسرا جنازے کی نماز پڑھاتا ہے. وہ آدمی مر جاتا ہے, دوسرا اس کو غسل دیتا ہے, کفن کا کپڑا پہناتا ہے. پھر یہاں تک کہ ان کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ چل کر قبرستان کی طرف جا سکے اور اس کے اندر سو سکے. وہ مسلمانوں اپنے حیثیت کو پہچانیے, اپنے آپ کی حیثیت کو پہچانیے. دوسرا اس کو چارپائی پر لٹاتا ہے, کاندھے پہ سوار کرتا ہے, قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے. پھر قبرستان میں اس کو قبر کے اندر رکھ دیے جاتے ہیں. پھر اس کے اوپر پٹیاں بچھائے جاتے ہیں, اس کے اوپر سوپ وغیرہ بھی ڈال دیے جاتے ہیں. یہ انسانوں کی حیثیت. یہ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہے. میرے پیارے ساتھیوں, وہی اللہ ہے جو ہم سب تمام انسانوں کو کھانا کھلانے والا ہے. ہم سب اس کے محتاج ہیں, ہم سب اس کے غلام ہیں, ہم سب کو معاف کرنے والا کوئی اگر ہے تو اللہ تعالیٰ ہے. لہذا مسلمانوں, اس دنیا کے اندر کسی کو حقیر نہ سمجھنا. کوئی غریب آ جائے آپ کے دروازے میں, اس کو بیٹھنے کے لیے دینا. کوئی یتیم آ جائے آپ کے دروازے میں, اس کو کھانا دینا. وید کہتی ہے وَسُرْ دیا مانا, وہ ایشور بڑا دیالو, بڑا کرپالو ہے. وہ ایشور سب کو معاف کرنے والے ہیں, سب کو معاف کرنے والے ہیں. ایک بادشاہ مان کے چلیے میں بادشاہ ہوں, میرا کوئی غلام ہے. ہم نے کہا غلام جاؤ بازار جاؤ, کچھ سامان خرید کر لاؤ. میں نے اس کے ہاتھ میں 1000 روپیہ دے دیے, جاؤ بازار جاؤ کچھ لے کر آؤ, منسا ہی جاؤ کچھ لے کر آؤ. وہ غلام گیا, راستے میں گئے, کوئی آدمی آیا, اس سے پیسے کو چھین لیا. وہ غلام روتا ہوا آیا اور کہا مالک میرے پیسہ کوئی چھین لیا ہے. میں نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. پھر 1000 روپے دیے, جاؤ اور سامان لے کے آؤ. پھر گئے, انہوں نے بہانہ بازی کر لیا کہ پھر پیسہ کوئی چھین لیا ہے, پیسہ چوری ہو گیا, گم ہو گیا ہے. ایک مالک دنیا میں ایک انسان کو دوبارہ معاف کر سکتا ہے, تیسری بار کر سکتا ہے, لیکن چوتھی بار غلام اگر بہانہ کرے, مالک کہے گا نہیں اب تمہاری کوئی خیر نہیں, لاؤ وہ 1000 روپے لاؤ جو تم سے کسی لٹیرے نے چھینا ہے, وہ 1000 روپے بھی لاؤ جو تم نے گم کیا ہے, وہ 1000 روپے بھی لے کے آؤ جو تم نے فضول میں خرچ کیا ہے, تینوں 1000 لے کے آؤ. دنیا کے اندر یہ ہے مالک کی حیثیت, لیکن اللہ فرماتا ہے میں غفور رحیم ہوں. میں انسان کو کسی بھی مرحلے میں, کسی بھی عمر میں 100 سال کی زندگی دیے, 80 سال گناہ کیا ہے, لیکن آخری عمر میں اللہ کو یاد کیا ہے, میں انسان کو معاف کر دوں گا. یہ ہے وہ مالک, اس دنیا کے مالک اور اس مالک میں کتنا انتر تھا, کتنا فرق تھا. میری بہنوں کے سلسلے میں ایک ایسا واقعہ سنا رہا ہوں, سنیے. ایک عورت, ایک لیڈی تھی, ایک خاتون تھی, ایک لڑکی تھی جو کسی کی باندھی تھی, غلام تھی, ایک بادشاہ کی باندھی تھی, غلام تھی, لیکن وہ تہجد گزار, اللہ کو یاد کرنے والے, اللہ کا نام لینے والے تھے. وہ بادشاہ ایک دن ایسا ہوا, وہ بادشاہ کسی دوسرے بادشاہ سے ملنے کے لیے گئے.
اس لڑکی کے اندر غیرت جاگی، خواہش جاگی کہ بادشاہ روزانہ موٹے موٹے بستر پر سوتے ہیں، نرم گرم بستر پر سوتے ہیں، مخمل کے بستر پر سوتے ہیں، ہم بھی اس کے بستر پر سو کر دیکھیں کتنی مزہ آتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے، ہم بھی اس کے اوپر سو کر دیکھیں۔ بادشاہ اس دن نہیں تھا، کہیں گیا ہوا تھا۔ وہ لڑکی اس بستر میں سو جاتی ہے، اور جیسے اس بستر میں سوتی ہے اس کو نیند غالب آ جاتی ہے اور وہ بستر پر سو جاتے ہیں۔ اتنے میں وہ بادشاہ گھر میں آ جاتا ہے۔ بادشاہ دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی خادمہ ہے، باندھی ہے، لیکن میرے بستر پر سوئی ہوئی ہے۔ کتنی اس کے اندر جرأت ہے، کتنی اس کے اندر پاور ہے، کتنی ہمت والی لڑکی ہے، کتنی ہمت والی خادمہ ہے کہ ایک بادشاہ ایک مالک کے بستر پر سو رہی ہے۔ لاٹھی لے آئے، چھری لے کر آئے، چابک لے کر آئے، تیر لے کر آئے اور اس کو مارنا شروع کیا۔ میری بہنوں سنو، اس واقعے کو غور سے سنو۔ جب وہ بادشاہ اس لڑکی کو مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا، ڈنڈے چلا رہے تھے، جسم سے خون بہ رہا تھا، آپ ہنسیں گے یا روئیں گے؟ ظاہر سی بات ہے روئیں گے۔ جب ہمیں چوٹ لگے، درد لگے، درد ہو تو ہم روئیں گے، لیکن وہ لڑکی ہنس رہی تھی۔ بادشاہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میں اس کو اتنے کوڑے مار رہا ہوں تو یہ آخر ہنس کیوں رہی ہے۔ بادشاہ نے خود ہی پوچھا، او غلام، او خادمہ، بتاؤ کیا وجہ ہے کہ میں تجھے لاٹھی سے مار رہا ہوں لیکن تم ہنس رہی ہو، رونے کے بجائے تم ہنس رہی ہو۔ وہ لڑکی جواب دیتی ہے، وہ بادشاہ میں تو تمہارے بستر میں صرف 1 گھنٹہ کے لیے سوئی، 1 گھنٹہ کے لیے تم نے مجھے اتنے ڈنڈے مارے، اتنے لاٹھی مارے، حالانکہ میں زندگی اسی چٹائی پر بیٹھ کر، اسی ٹوٹی پھوٹی چٹائی میں، ٹوٹی پھٹی چٹائی میں بیٹھ کر زندگی گزار لی، اللہ کو یاد کرتے رہے، نماز ادا کرتے رہے، نماز ادا کرتے رہے، لیکن وہ بادشاہ تم تو اتنے موٹے موٹے بستر پر، نرم گرم بستر پر، مخمل کے بستر پر سو کر زندگی گزار رہے ہو، اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہو، پوری زندگی اسی موٹے بستر پر سو کر گزار دیے، وہ اللہ تمہیں کتنے ڈنڈے ماریں گے۔ جو میں 1 گھنٹہ سوئی اس لیے مجھے اتنا مار رہے ہو، اتنا پیٹ رہے ہو، لیکن وہ اللہ تمہیں کتنے سزا دیں گے، زندگی بھر تم نے اس موٹے بستر پر گزار دیے۔ وہ بادشاہ جن کے اندر غیرت پیدا ہو جاتی ہے، ایمان پیدا ہو جاتا ہے، اور کہتا وہ غلام، وہ باندھی، وہ خادمہ، آج کے بعد سے تم میرے غلام نہیں، آج کے بعد سے تم میرے خادمہ نہیں، آج کے بعد سے تم میری نوکرانی نہیں، آج کے بعد سے تم اس گھر کے سدسیہ ہو، آج کے بعد سے تم اس گھر کے رانی ہو، تم اس بستر پر سوئے رہو، میں اس بستر کو چھوڑنے والا ہوں، میں اس گھر کو چھوڑ رہا ہوں، اس بستر کو چھوڑ رہا ہوں اور جنگلوں کی طرف روانہ ہو جا رہا ہوں۔ زندگی میں جنگلوں میں رہ کر، جنگل کے پتے کھا کھا کر اپنی زندگی گزار لوں گا، لیکن اس موٹے نرم گرم بستر پر کبھی نہیں سوؤں گا۔ مجھے اللہ یاد آ گیا، مجھے نبی کی حدیث یاد آ گئی، نبی کے فرمان یاد آ گئے۔ حقیقت میں وہ نبی جو ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر کو ڈبل کر کے بچھا دیا تھا، بستر کو ڈبل کر کے بچھا دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو اتنی نیند غالب آ گئے، آپ اتنے بے ہوشی کے ساتھ سوئے کہ فجر کی نماز چھوٹ گئی، ترک ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، عائشہ تم نے آج بستر میں کون سی چیز ڈال دیے ہیں؟ وہ عائشہ تم نے آج بستر میں کون سی بچھونا بچھا دیے ہیں جس کی وجہ سے میری فجر کی نماز ترک ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے میری تہجد کی نماز ترک ہو رہی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، عائشہ نے کہا میں نے بستر کو ڈبل کر کے بچھایا ہے۔